अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले इस नॉवल के लास्ट पार्ट के। इस नॉवल के लास्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी लगे सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रहा हमें तो इनका ख्याल, लेकिन उन्हें ना हुआ जुदा होने का मलाल। ज़रा बारिश क्या बरसी, ज़रा मौसम क्या बदला कि धुंध में रास्ता ही खो गया। जो ना होना था वो हो गया। ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, लेकिन उन्हें ना हुआ जुदा होने का मलाल। सीढ़ी पे जुनैद जमशेद को तानिया बड़े गौर से सुन रही थी। पारिस पड़ी रॉकिंग चेयर पर मुआज़ आंखें बंद किए लेटा था। बज़ाहिर तो सुकून पुरसकून लग रहा था, मगर तानिया को मालूम था उस सुकून के पीछे बड़ा तूफ़ान पोशीदा। रबील ने यूं अचानक गायब होकर उसे तोड़ फोड़ कर रख दिया था। पूरे घर के लिए शौक लगने वाली कैफियत थी, मगर उसका ज़्यादा असर मुआज़ पर ही हुआ था। शादी के बाद महज चंद दिनों में अपनी सोगवारी और धीमे मजाजी झुकी झुकी पलकों समेत खुद को मुजरिम गर्दानती रबील उसे भी प्यारी लगने लगी थी। बेशक उसके रवैये से गर्मजोशी और अपनायत महफूज थी, मगर मुआज़ के दिल में तो कोई खोट न था। एक जिंदा जीते जागते वजूद पे मलकियत का नशा उसे मदहोश रखता था। उसकी बेताबी के इजहार पे रबील के चेहरे से झलकता खामोशी सा गुस्सा और उसे और भी दिलकश बना देता था। आखिर वो कहाँ चली गई थी? उसने अपने तौर पे भी उसे तलाश किया था, मगर वो नहीं मिली। यूं थक हार कर नाकाम हो जाने के बाद मुआज़ को अपने ज़बत की रगें टूटती महसूस होती, तो कई दिन ऐसा ना गुजरता था जब रबील के यूं जाने का जिक्र होता। मुआज़ ने किसी के इल्म में लाए बगैर माहम के वालिदैन के घर से भी पता करवाया था, मगर वहाँ से भी नाकामी का मुँह देखना पड़ा था। अब ले दे के उसके पास रबील की दिल जलाती यादें ही रह गई थी। पता नहीं मैंने चचा जान से मुआज़ के बारे में ना बताकर अच्छा किया है या बुरा, मगर ये तय है कि अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। उम्र जैसे तैसे कट जाएगी। अब तो मुझे बेसहारा होने का डर भी नहीं है जो मैं मारे बंधे उस शख्स को कबूल कर लूँ। आखिर मैं उसके बारे में मैं ना चाहते हुए भी क्यों सोचने लगती हूँ? मेरी बर्बादी के ज़िम्मेदार है वही तो है ना। वो मुझे अगवा करता, ना मैं सबकी नज़रों से गिरती, मगर उसने तुम्हें अपना बनाकर इज़्ज़त भी तो दी थी। न जाने उसके दिलो दिमाग की माबीन पे कशमकश न जाने कब तक छिड़ी रहती कि माँ हमने अचानक अंदर आकर उसके ख्यालों के जजीरे से निकाला। ऐ कहाँ वो बड़ी गहरी सोच में हो। उसने रबील की आंखों के आगे हाथ लहराया तो वो भड़बड़ा कर हकीकत की दुनिया में वापस आ गई। मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती। अब किस लिए उदास रहती हो? उठो फ़ौरन, आमिर के साथ जाकर ज़रा मार्केट से ये चीज़ें तो ले आओ। बहुत आराम कर लिया है तुमने? माहम का लहजा मसनूई खुफकी से भरपूर था। उसने मजबूरी आमिर भाई के साथ जाने की हामी भर ली। माहम रुमैस चचा की खसूसी दावत के इत्माम में मगन थी, इसलिए उसे मार्केट भेजा था ताकि वक्त बचत हो जाए। आमिर ने ख़रीदारी मुकम्मल करने के बाद गाड़ी एक आइसक्रीम पार्लर के सामने रोकी और उतर कर अंदर चला गया। वापसी के उसके हाथ में 2 आइसक्रीम पैक थे। एक उसने रबील को थमाया। उसी वक्त तानिया और महरू की गाड़ी वहाँ आकर रुकी और शॉपिंग करके हाल से बेहाल हो रही थी। आइसक्रीम पार्लर देखते ही महरू का दिल ललचाया। खुद तानिया का दिल पे चाह रहा था। अचानक उसकी नज़र रबील और आमिर पर पड़ी। उसने मुस्कुराते हुए उसे स्मार्ट सी लड़के के हाथ से आइसक्रीम ली। उसी वक्त आमिर ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। वो बक्का तकती रह गई। उसके साथ वो लड़का कौन था? रबील के साल से लगता था कि वो दोनों गहरी शनासाई से हम ताने और महरूज सर जोड़े बातें कर रही थी। अरे मुझे तो रबील ठीक किस्म की लड़की नहीं लगती थी। तभी तो उसकी चचा ने उसे कबूल करने से इनकार कर दिया, वरना बिन माँ बाप की औलाद ये पत्थर दिल तो को भी रहम आ जाता है। सच तो मुझे वो लड़की पहली नज़र में अच्छी नहीं लगी थी। तुम्हारी दादी जान ने ख्वाह मुआज़ बाबू की शादी उससे कर दी और बांध दिया। अगर वो अच्छे किरदार की होती तो शादी के सिर्फ चंद दिन बाद अपने शौहर को छोड़कर गैर लड़के से हंस कर बातें ना कर रही होती। ये तो कोई और ही चक्कर पे लगता है। शुक्र करो कि खुद ही तुम्हारे घर से निकल गई, वरना सबके सामने अगर चांद चढ़ाती तो तुम्हारे ख़ानदान की क्या इज्जत रह जाती। महरू का तवील बयान ख़त्म हुआ जो उसकी दिल की कैफियत का आयनादार था। तानिया जाने क्यों सब कुछ देखने के बावजूद भी यकीन करने को तैयार न थी कि रबील ऐसी वैसी लड़की हो सकती है। उसके चचा भी उसे रखने पर तैयार नहीं थे। फिर वो इतना बड़ा रिस्क लेकर उस भेड़ियों की दुनिया में तनहा क्यों निकल गई थी? उसे दादी चांद का ही ख्याल कर लिया होता क्या अगर वह इतला देकर जाती, कम अज़ कम वो यूँ खलश का शिकार ना होते। उसे तो मुआज़ की हालत पे तरस आने लगा। बेबसी की हदों पे पहुंचकर उसका गुस्सा नौकरों पे निकलता। इतना चिड़चिड़ा और बदमिजाज सा हो गया कि बात बात पे उलझ पड़ता और मरने मारने पर उतर आता। ज़्यादा वक्त फार्म वाली ज़मीनों पे गुजारता और आए रोज़ शिकार पे निकल जाता। ताहिरा बेगम माँ थी जो इन जवान बेटे की इस हालत का जिम्मेदार रबील को ठहराती, जो रोग लगाकर गायब हो गई थी।
میری ایک ہفتے کی چھٹی رہ گئی ہے، میں نے تمہاری ضروری کاغذات بنوا رہے ہیں، فی الحال تو میرے ساتھ وزٹ ویزے پہ چل رہی ہو، وہاں پہنچ کر تمہارے مستقل قیام کا بندوبست کرنا پڑے گا، کل میرے ساتھ بازار چلنا، تمہاری چچی نے بڑی لمبی لسٹ مجھے تھمائی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، اب تمہیں عورتوں کی پسند کا زیادہ اندازہ ہوگا۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ 1.5 مہینے کتنا جلدی گزر گیا تھا، پتہ نہیں چلا تھا۔ چچا نے شارٹ نوٹس پہ اسے ساتھ لے جانے کی تیاری مکمل کر لی تھی کہ بقول ان کے میں اب نہیں چاہتا کہ کمال الدین مجھے دوبارہ اندھیرے میں رکھے۔ چچا کے ساتھ خوشی خوشی ہر چیز خرید رہی تھی، بروز بازار کا چکر لگتا، مگر پھر بھی چیزیں ختم ہونے میں نہیں آتی۔ وہ ماہم کو بھی لے جاتی کہ ایک سے دو بھلے عامر کی سالگرہ آنے والی تھی، ماہم اس کے لیے سرپرائزنگ سی چیزیں خریدنا چاہتی تھی۔ اس روز کمرشل مارکیٹ کے مردانہ سیکشن کی طرف چلی گئی، مگر ماہم کو کوئی چیز بھی پسند نہیں آ رہی تھی، ہر چیز کو تنقیدی نگاہوں سے دیکھتی، آبرو اچکاتی اور ہوں کہہ کے رکھ دیتی۔ ماہم یہ شرٹ تو دیکھو، اس کا گلا اور سلائی کتنی خوبصورت ہے۔ ربیل نے ہینگ کی ہوئی شرٹ کی طرف اشارہ کیا اور ساتھ اسے اتارنے آگے ہوئی۔ اس کے ساتھ ایک مردانہ ہاتھ بھی آگے بڑھا اور شرٹ راستے میں ہی اچک لی۔ میں اسے پسند کر چکا ہوں۔ بولنے والے کا لہجہ ٹھنڈا برفیلا سا تھا۔ ربیل کی تو روح ہی فنا ہوگی۔ اف، یہ تو معاذ تھا۔ وہ سمجھتی تھی اب کوئی بھی اسے ڈھونڈ نہیں سکے گا، مگر کتنی جلدی توقع کے برخلاف سامنا ہو گیا۔ وہ اندھا دھند آگے بھاگی اور چیزوں سے الجھتی گراتی گئی۔ اے رابی، رکو تو کیا ہوا؟ ماہم ہڑبڑا کر جیسے ہوش میں آئی۔ معاذ رابیل کے پیچھے تھا۔ وہ تیزی سے سڑک کے کنارے پارک کی گاڑی کی طرف دوڑی اور دروازے کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھ کر کھولنے کی کوشش کی، مگر چابی تو ماہم کے پاس تھی، دروازے کیسے کھلتے؟ عین اسی وقت جب وہ دروازے کے ساتھ روز آزمائی کر رہی تھی، ایک اور ہاتھ اس کے ہاتھ پہ آن ٹھہرا اور جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف پھیرا۔ اتنی سی دیر میں اچھا خاصا شور مچ گیا تھا۔ دکانوں میں کھڑے گاہک بھی دلچسپی سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ ماہم چیزوں کے شاپ پر وہیں دکان میں چھوڑ کر ربیل کی طرف بھاگ رہی تھی، جو مسلسل بچاؤ کی آواز پوری قوت سے نکال رہی تھی۔ اچھی خاصی بھیڑ جمع ہو چکی تھی۔ شومیری قسمت ایک پولیس موبائل بھی اس کی طرف آ رہی تھی۔ معاذ نے فوراً اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور جلتی نگاہ سے ربیل کو دیکھا۔ کہاں تک بھاگ سکو گی؟ وہ کہہ کر زن سے گاڑی نکال کر لے گیا۔ کیا ہوا؟ کون تھا؟ اور اس کے حرکت کا کیا مطلب تھا؟ رنگ کی آوازیں تھی۔ ارے بھائی صاحب، ہوگا کوئی گنڈا اکیلی لڑکی دیکھ کر پیچھے لگ گیا ہو، شاید اغوا کرنے کی نیت ہو، کوئی اور بولا۔ ویسے جوان اور حسین لڑکی کو اکیلے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ سب اپنے اپنے انداز میں ہمدردی کر رہے تھے۔ ماہم نے پولیس وین کو پریشانی سے دیکھا۔ ان کے سوالوں سے جان چھڑانی مشکل تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد انہیں اپنی تسلی کرنے کے بعد دونوں کو جانے دیا۔ اوہ گوڈ، آج تو بال بچ گئے۔ ربیل، یہ کون تھا جس نے اتنے اشتیاق سے تمہاری کلائی تھامی تھی؟ ماہم نے خوفزدہ سی ربیل کا چہرہ جانچا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے کیا پتا؟ اس کی آواز کپ آ گئی۔ اسے دانستہ ماہم سے نگاہیں چرا لی تھی۔ مجھے تو کوئی پاگل لگ رہا تھا، بلکہ نہیں، پاگل ایسے نہیں ہوتے، سوٹڈ بوٹڈ اسمارٹ سے اور گاڑی رکھنے والے۔ رابی، ایک بات تو بتاؤ، کہیں یہ وہی شخص تو نہیں جو میرے دھوکے میں؟ ماہم کی بات ادھوری ہی رہ گئی تھی، کیونکہ اس کی آنکھیں آنسوں سے لبریز ہو گئی تھی اور اس کا سر نفی میں ہل رہا تھا۔ اچھا سوری رابی، تمہیں میری بات سے تکلیف پہنچی ہے نا؟ نہ جانے یہ الٹا سا خیال کیوں میرے ذہن میں آ گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے کسی کے دھوکے میں تمہاری کلائی پکڑی ہو، شاید نفسیاتی مریض ہو۔ اچھا اب تم تو چپ کرو، ذرا سی بات پہ دل چھوڑ دیتی ہو، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، وہ کہہ کر پچھتا رہی تھی، اور رابیل کسی طرح بہلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے معاذ اندر بڑھ گیا تھا اور اس وقت اپنے دوست ولید خان کو کال کی، جو ایک پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسی چلاتا۔ اچھا خاصا بارسوخ شخص تھا۔ معاذ کو 100% یقین تھا کہ ولید خان پہ کام ضروری کر دے گا۔ ویسے خود بھی وہ کر سکتا تھا، مگر کسی مصلحت کے سبب اس نے ولید سے کہنا مناسب سمجھا۔ سلام دعا کے بعد وہ اصل موضوع پہ آیا۔ ولید، ایک کام تو کرو، میرا یہ ایک گاڑی کا نمبر ہے، LHA 8583، ہونڈا ایکارڈ ریڈ کلر کی ماڈل 2000 ہے، مجھے جلدی سے پتہ کروا کے دو کہ یہ کس کے نام سے رجسٹرڈ ہے۔ فوراً۔ اوکے، تمہارا کام ہو جائے گا۔ نیازی کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، میں شام میں تمہیں رنگ کر کے تمہیں بتا دوں گا۔ ولید نے اسے یقین دہانی کرائی۔ معاذ نے موبائل آف کر کے سینٹرل ٹیبل پر رکھا اور AC آن کر کے بیڈ پہ نیم تراش ہو گیا۔ اسے ہرگز توقع نہ تھی کہ ربیل اچانک یوں اسے ٹکرائے گی اور اس کا برتاؤ اتنا روکھا پھیکا اجنبیت بھرا ہوگا۔ وہ تو اسے پوچھنا چاہتا تھا کہ تم بغیر بتائے گھر سے چھوڑ کر کہاں غائب ہو گئے، مگر اس کا رد عمل اتنا شدید تھا کہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں ہی نہیں رہا تھا۔ اوپر سے لوگ بھی جمع ہو گئے تھے۔ اسے اپنی پرواہ نہیں تھی، مگر ربیل کو دیکھ کر ترس آ گیا تھا، جو اتنے لوگوں کے سامنے تماشے کے خیال سے گھبرائی جا رہی تھی، ورنہ وہ اس کی ٹھیک ٹھاک خبر لیتا۔ معاذ نے اس کی گاڑی کا نمبر ذہن نشین کر لیا تھا۔ اب کہاں بھاگ کر جاؤ گی؟ اس سے یوں دانت پیسے جیسے ان کے نیچے ربیل ہو۔
بہت دن کے بعد بے قرار دل کو تسلی ملی تھی۔ اسے دوبارہ ملنے کا خیال بڑا سرور انگیز تھا۔ آہستگی سے دروازہ چڑچڑایا تو اس سے بے اختیار سر موڑ کر دیکھا۔ مہرو کھڑی تھی۔ آ جائیں بھائی۔ وہ سیدھا ہو گیا۔ وہ چچک رہی تھی، ساتھ اس کا انداز بڑا محتاط سا تھا۔ وہ مبہم نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک بات کرنی ہے مجھے آپ سے معاذ باؤ۔ اس کی آواز باؤ کہنے پہ وہ مسکرایا۔ ٹھیک ہے کریں، پھر میں ہمتن گوش ہوں۔ وہ پوری توجہ سے اس کی طرف متوجہ تھا۔ مہرو نے اس روز آئس کریم پارلر کے سامنے والی مڈ بھیڑ کے بارے میں بتایا تو وہ چوکنا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ایک بڑا پیارا سا لڑکا بھی تھا۔ دونوں ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ اس لڑکے نے رابیل کو آئس کریم بھی کھلائی تھی۔ مہرو نے اپنی طرف سے اضافہ کیا تو معاذ کو غصے نے آ لیا کہ تانیہ اتنے روز سے آگاہ ہونے کے باوجود اسے چھپا رہی تھی۔ وہ اسی وقت تن فن کرتا تانیہ کے سر پہ جا پہنچا۔ اسے ناگہانی سے گھبرا گئی۔ معاذ بھائی میں آپ کو بتانا چاہتی تھی مگر آپ کی پریشانی میں اضافے کے ڈر سے نہیں بتایا۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ اچھا اس کے ساتھ کون تھا؟ ایک لڑکا تھا، وہ آئس کریم لے کر فوراً چلا گیا تھا۔ بس چند ثانیے کی بات تھی۔ معاذ نے مہرو والی بات کا بھی بتایا تو تانیہ کو غصہ آ گیا۔ بھائی آپ بھی بس ہر آدمی کی بات کا یقین کر لیتے۔ مہرو کی عادت کا مجھے پتہ ہے، ہر بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا اس کی فطرت ہے۔ میں نے تو ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ مہرو کو تو سانپ بے رسی نظر آتا ہے۔ اس کا لہجہ بہت تلخ ہو رہا تھا۔ مہرو کے خیال میں اس کے اپنے سوا تمام لڑکیاں مشکوک ہیں۔ ابھی پرسوں ہی مجھے اعظم صاحب کی 45 سالہ بیوہ کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ مجھے یہ عورت ٹھیک نہیں لگتی ہے۔ آپ آنٹی جبین سے واقف ہیں نا؟ وہ مزاج اور کردار کی ہیں، سارا محلہ ان کی عزت کرتا ہے، مگر تانیہ رہ رہ کر میرے دل میں یہ بات کھٹکتی ہے کہ رابیل گھر سے کیوں چلے گی؟ سب اس کے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے پیش آتے تھے، میری محبت میں کبھی کوئی کمی نہیں آ رہا ہے۔ بار رہا میں نے اسے اس تلخ واقعے کے بارے میں ڈھکے چھپے انداز میں شرمندگی ظاہر کی ہے، اور پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟ یہ ہم سب کی محبتوں کی توہین ہے جو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کا جواب جلد یا بدیر رابیل کو دینا پڑے گا۔ اس کا لہجہ قطعی تھا۔ تانیہ کو اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ شام کو ولید کا فون آیا۔ اس کا کام ہو گیا تھا۔ ولید نے ایڈریس اور فون نمبر نوٹ کر لیا۔ اس کے سر پہ پہنچنا چاہتا تھا۔ رابیل جلدی سو گئی تھی۔ پرسوں سے پاکستان چھوڑ کر اسٹیٹ چلا جانا تھا، مگر نہ جانے کیوں سونے سے پہلے ایک خفیف سا احساس جرم ستانے لگا تھا۔ اسے معاذ سے اپنا ٹکراؤ یاد آ گیا۔ وہ کتنے غصے میں تھا۔ کیا مجھے غصہ کرنے کا حق نہیں ہے؟ معاذ نے میرے ساتھ لا علمی یا دھوکے میں جو کچھ کیا ہے، کیا وہ کم ہے؟ پھر اس مہرو کی ریمارک وہ مجھے مخمل میں ٹاٹ کا پیوند کہتی ہے۔ مجھے دادی جان کو یہ بات ضروری بتانی چاہیے تھی، دماغ درست کر کے رکھ دیتی، مگر اس کی خالہ بہت پاورفل ہیں۔ میری کہاں دار غلطی؟ اس مہرو کے جملے جو تیر کی طرح لگتے ہیں اب بھی میرے دل کو یاد آنے پہ زخمی کر دیتے ہیں۔ اچھا ہوا جو میں اس امتحان سے آ گئی۔ سوچتے سوچتے وہ نیند کے آغوش میں اتر گئی۔ معاذ کی زبانی پوری کہانی سننے کے بعد ماہم کے منہ سے بے اختیار اوہ مائی گاڈ نکلا۔ توبہ کتنی گہری ہے یہ لڑکی، مجھے اپنی شادی کی ہوا بھی نہیں لگنے دی، کوئی بات بھی تو نہیں کی۔ میری طرح رمیز انکل بھی لا علم ہے، اچھی خبر لوں گی اس کی۔ وہ مٹھیاں بار بار کھول اور بند کر رہی تھی۔ معاذ جب ولید کے دیے گئے ایڈریس پہ پہنچا تو عامر سے ملاقات ہوئی۔ جب وہ اسے اندر لایا تو ماہم پہلی نظر میں اسے پہچان گئی۔ اسے تعارف ہونے پہ وہ گھبرائی تھی کہ شاید وہ یہاں بھی کسی انتقام کارروائی کے سلسلے میں آیا ہو، مگر اس سے ہونے والی گفتگو سے اسے ایک خدشہ بھاپ کی طرح اڑ گیا۔ معاذ تو بہت اچھا تھا، جانے اس وقت میرے ذہن پہ انتقام کا بھوت شدت سے کیوں سوار ہو گیا تھا جب میں نے حرکت کی کہ اصل میں نیاز چچا پھپھو سے بہت محبت کرتے تھے۔ ہم اپنی ڈانس میں اس طرح کر کے اپنی تسکین کرنا چاہ رہے تھے، مگر دادی جان نے تو خوب لتاڑ اور محض میری وجہ سے رابیل کو نفرت کا نشانہ بنی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اور میرے خاندان کے مابین برسوں پرانی رنجشیں خاتمہ ہو جائے۔ اس کے لہجے میں سچ مچ خلوص تھا۔ ہم سب بھی یہی چاہتے ہیں، مگر اس کا کریڈٹ بھی بلا واسطہ رابیل کو دینا پڑے گا کہ وہ پھر سے دو خاندانوں کو جوڑنے کا سبب بنی۔ ماہم نے کہا اب رمیز انکل کو بھی ساری بات بتانی پڑے گی، کیونکہ کل ان محترمہ کی فلائٹ ہے۔ شکر کریں کہ مل گئی ہے، ورنہ بیٹھتے ہاتھ مل رہے ہوتے۔ ماہم نے اسے چھیڑا تو مسکرا دیا۔ ویسے یہ بات مجھے بھی الجھن میں ڈالی کہ اس نے گھر کیوں چھوڑا، ضرور اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی۔ اب یہ وجہ کل ہی معلوم ہوگی۔ میں نے اس کی ٹھیک ٹھاک کلاس لینے کا پروگرام بنایا ہے۔ نہیں معاذ بھائی ایسا مت کیجیے گا، رابی نے بہت دکھ سے ہیں، ایسا ویسا خیال اگر آپ کے ذہن میں ہے تو نکال دیں۔ ماہم نے فوراً رابیل کی طرف داری کی تو عامر اور معاذ دونوں مسکرا دیے۔ ارے بابا جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، فلائٹ مس نہ ہو جائے۔ ماہم گاڑی میں بیٹھی چلا رہی تھی۔ رمیز، عامر وہ تینوں رابیل کا انتظار کرتے۔ بالآخر وہ آ گئی، سوجی آنکھیں سمیت۔ رابیل خاموشی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ عامر نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ رمیز انکل کو بھی بتا کر انہوں نے ساتھ ملا لیا تھا۔ ان کی بھی معاذ سے عامر کے وہاں ملاقات ہو گئی تھی، انہیں دل سے پسند آیا تھا۔ اب انہیں رابیل کو یہاں چھوڑ کر جاتے ہوئے سچ مچ کوئی ڈر یا اندیشہ نہیں تھا۔ اس کے پاس معاذ جیسا مضبوط سہارا اور مخلص ساتھی تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے سیٹ سے پشت ٹکائے بے آواز
رو رہی تھی، محترمہ میں کتنی انا ہے، اب پھوٹ بھی دے کہ میں نہیں چاہنا مجھے اتار دے، حقیقت بتا دے بچوں چھوڑوں چھوڑوں گی نہیں۔ ماہم نے دل میں دانت کچکچائے۔ گاڑی رک گئی۔ رابیل نے آنکھیں کھول کر دیکھا کہ شاید ایئرپورٹ آ گیا اور پچھڑنے کا مرحلہ آن پہنچا ہے۔ کہیں اس کی آنکھیں دھوکہ تو نہیں کھا رہی؟ یہ تو نواز منزل کی سفید ماربل سے بنی عمارت تھی، حتیٰ کہ سامنے نیم پلیٹ بھی اس کے نام کی تھی۔ اس نے دوبارہ آنکھیں ملیں کہ شاید یہ سراب ہو کر گیٹ کھل گیا تھا اور گاڑی سرخ روش کو پار کرتی اندر جا رہی تھی۔ اف، اس کی تو روح ہی فنا ہو گئی۔ سامنے اندرونی دروازے کے باہر سب کھڑے تھے۔ پہلے رمیز چچا اترے اور بیگم نواز کی طرف بڑھے۔ لیں، آپ کی امانت لے آیا ہوں۔ کچھ تاخیر ہو گئی ہے، اگر یہ مجھے بھی بتا دیتی تو ایسا نہ ہوتا۔ آپ جو چاہیں سزا دیں۔ اس کا لہجہ بہت پرسکون تھا۔ ہم نے تقریباً زبردستی اس کا بازو پکڑ کر باہر نکالا۔ رابیل کو تو وہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، مارے شرمندگی کے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ اس نے تو جو بات چھپائی تھی وہ دھوم دھڑکے سے کھل کر سامنے آئی تھی۔ رمیز چچا کے پاس وقت نہیں تھا، وہ سب کے اصرار کے باوجود کچھ کھانے پینے پہ راضی نہیں ہوئے۔ ہم سب بہت جلد پاکستان آئیں گے، تب آپ کی میزبانی کا لطف اٹھائیں گے۔ رابیل کو اس امید اور یقین کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں کہ یہ یہاں بہت خوش رہے گی۔ وہ سب سے مل کر آخر میں نظریں جھکائے ساکت کھڑی رابیل کی طرف مڑے اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ بیٹیاں اپنے گھر میں ہی اچھی لگتی ہیں، آئندہ ایسا مت کرنا، میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں، میری عزت کا خیال رکھنا۔ اور یہ لو، یہ تمہاری اور معاذ کی سلامی۔ انہوں نے 2 ٹکٹ اور ایک چیک اس کے ہاتھ میں رکھا۔ دونوں جلد آنا، میں انتظار کروں گا۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوما۔ سب ایک جلوس کی شکل میں انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے گئے۔ کسی نے بھی رابیل سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی۔ سب اس طرح تھے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دادی جان نے کتنی دیر اسے لپٹائے رکھا اور وہ شرمندگی سے بھیگتی رہی۔ سب کتنے اعلیٰ ظرف تھے، اسے کوئی سوال نہیں کیا۔ دادی جان نے معاذ کو بھی روک دیا تھا، کسی بھی قسم کے سوال جواب کی ضرورت نہیں ہے، اس نے انجانے میں کم عقلی میں ایسا کیا ہے۔ ان کے سامنے تو وہ خاموش رہا تھا، مگر بعد میں تانیہ کے سامنے اس نے خوب دل کی بھڑاس نکالی تھی۔ ادھر بادل گرج رہے تھے اور ادھر وہ برس رہا تھا۔ نادر نے حسب معمول اپنا پسندیدہ ریکارڈ لگا لیا تھا اور معاذ کو چھیڑا تھا۔ رابیل کو یوں لگا کہ جیسے وہ یہاں سے کہیں گئی ہے ہی نہیں ہے۔ وہی موسم تھا، وہی ماحول تھا، کچن سے سوندھی خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں اور وہ پکوڑوں کے لیے ویسے ہی چھینا چپٹی ہو رہی تھی۔ بس مہرو کی کمی تھی، وہ ہفتے بھر پہلے ہی چلی گئی تھی۔ رابیل کے دل سے ابھی ڈر دور نہیں ہوا تھا، کیونکہ معاذ نظریں ملائے اسے غمگین نگاہوں سے دیکھتا تھا، جیسے کچا ہی چبا جائے گا۔ سومیا نے پکوڑوں کی بھری پلیٹ رابیل کے ہاتھ میں تھمائی۔ جاؤ، یہ معاذ کو دے آؤ۔ اس کے لہجے سے شرارت پھوٹی پڑ رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی۔ کیوں بھائی؟ سومیا نے لہجہ سنجیدہ ہی رکھا تھا۔ بس ایسے ہی وہ اسے رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی اور سنک میں بڑے برتنوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگی۔ دوسرے دن ماہم اور عامر آئے، انہیں بڑے احترام و محبت سے اندر لے جایا گیا اور خاطر مدارت ہو رہی تھی۔ اس کا کریڈٹ بجا طور پہ معاذ کو جاتا تھا۔ وہ سب اسد صاحب کے گھر گئے تھے، وہ بہت شرمندہ تھے۔ سونیا بھی گئی تھی اور خالی خالی نظروں سے اسد کو دیکھتی رہی تھی، جو گردش وقت کے باعث بہت بدل گیا تھا۔ بہرحال اب ساری رنجشیں ختم ہو گئی تھی۔ جاتے جاتے عامر اور ماہم نے ان دونوں کو ڈنر کی دعوت دی۔ ماہم نے تو رابیل سے بات ہی نہیں کر رہی تھی۔ توبہ، کتنی گھنی ہو تم، مجھے بتایا ہی نہیں۔ وہ ابھی تک شکوہ کرنا تھی، یہ کیا باتیں کی ہیں بتائیں گی؟ کمرشل مارکیٹ میں مجھے دیکھ کر ایسے بھاگی جیسے میں کوئی عفریت ہوں۔ معاذ بھی ساتھ تھا۔ ماہم اور عامر ہلکی ہلکی بوندا باندی میں رخصت ہو گئے۔ لڑکیاں باہر پڑی چیزیں پہلے ہی سمیٹ کر اندر رکھ چکی تھیں۔ محکمہ موسمیات والوں کا کہنا تھا کہ بڑی شدید بارش ہوگی۔ دوپہر کے کھانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ آج بڑا اہتمام تھا۔ رابیل کی واپسی کی خوشی میں 3-4 لڑکیاں اکٹھی ہی کچن میں مصروف تھیں۔ رابیل بھی شامل ہو گئی، مگر سومیا نے اسے الگ بٹھا دیا۔ آج ہم پکائیں گے اور آپ کھائیں گی۔ وہ سلاد بنا رہی تھی، اس کی مشتاق ہاتھ بڑی تیزی سے چل رہے تھے۔ اتنے میں معاذ نے اندر جھانکا اور جائزہ لینے لگا۔ بھائی، آپ سب کو دادی جان یاد فرما رہی ہیں۔ رابیل برتنوں والی الماری کی اوٹ میں ہوگی، مگر وہ دیکھ چکا تھا۔ رابی، تم ان چیزوں کو دیکھو، پکنے کے قریب ہیں، ہم آتے ہیں۔ وہ تینوں معاذ کی چالاکی کی بھانپ گئی۔ رابیل ہیں کرتی رہ گئی اور وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ چولہے کے پاس آ گئی۔ شکر ہے کہ مصروف رہنے کا بہانہ مل گیا تھا، اور ورنہ وہ ہاتھوں کی لرزش کو کیسے چھپاتی۔ خواہ مخواہ ایک پتیلی کا ڈھکن اٹھایا تو وہ کھن کھن کرتا نیچے گر گیا۔ اتنا ہی بہادر ہے تو پھر بڑے بڑے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کم از کم پتیلی کا ڈھکن تو سنبھالنے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ پھر گھر سے یوں چھپ کر جانے کی پریکٹس کرنی چاہیے۔ اس نے طنز کیا۔ ہٹو، میں خود دیکھتا ہوں۔ اس نے لہجہ سنجیدہ کر لیا، مگر وہ جان گئی کہ معاذ مذاق کر رہا ہے۔ اس نے ایسا کوئی کام ایسے کرتے نہیں دیکھا تھا۔ پانی تک منگوا کر پیتا تھا، اس کے بس کا کام نہیں تھا۔ اس وقت اس کا سامنا کرنا مشکل تھا۔ وہ طاہرہ آنٹی کے پاس آ گئی۔ اس کے پاس دادی جان بھی بیٹھی تھی۔ خیر سے اپنے گھر آ گئی ہو، اللہ نصیب اچھا کرے، میرے کپڑے استری کر دو۔
طاہرہ نے اسے شرمندگی کے حصار سے نکالنے کے لیے کام بتایا۔ ان کا حربۂ کار گر ہوا۔ سچ مچ وہ شانت اور پرسکون ہو کر ان کے کپڑے استری کرنے لگے اور بڑے سلیقے سے پھر ہینگ کر کے وارڈروب میں رکھے۔ وہ فارغ ہو کر پلٹی تو دادی جان نے اسے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھ گئی۔ دونوں اس کی الجھن سے آگاہ تھیں۔ جو کچھ کہنا ہے کہہ ڈالو، انہوں نے حوصلہ دیا۔ اس نے بھی تمام باتیں اور وہ وجوہات جو گھر چھوڑنے کا باعث بنی سب کچھ بتا دیا۔ دادی جان اور آنٹی، آئی ایم سوری، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مہرو ہی بار بار مجھ سے تلخ اور ناجائز باتیں کی جو میں نے دل میں رکھی اور کسی سے ذکر نہیں کیا۔ جب ماہم کا فون آیا تو اس نے مجھے چچا کے بارے میں بتایا۔ میں قصداً کسی کو بغیر بتائے نکل آئی۔ اس نے رازداری کی شرط عائد کی تھی۔ وہاں جا کر میرا ارادہ بدل گیا۔ مہرو کی باتوں کا بھی غصہ تھا۔ چپ کر کے بیٹھی رہی کہ اگر کسی کو میری پرواہ ہوتی تو پتہ چلا لیں گے، اور ہم نے تمہارا پتہ چلا لیا، ڈھونڈ نکالا نا تمہیں، مگر آئندہ ایسی غلطی نہ کرنا۔ ہر بار شاید انسان ایسے ضرف کا مظاہرہ نہ کرے۔ اب تم شادی شدہ ہو، عزت ہو ہماری، ہم سب تمہیں چاہتے ہیں، تم ہماری اپنی ہو، تمہاری ایک مضبوط حیثیت ہے، جبکہ مہرو ایک مہمان کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کی باتوں کی پرواہ مت کرو، وہ محدود ذہن کی لڑکی ہے۔ اس بار میں نے اسے کافی سمجھایا، آئندہ وہ کچھ نہیں کہے گی۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولی تو رابیل ان کے خلوص اور ظرف پہ ایک بار پھر شرمندہ ہوگی۔ اب جاؤ، سب میں بیٹھو، دیکھو تو موسم کتنا خوبصورت ہو رہا ہے، لڑکیاں بالیاں تو بڑا لطف اندوز ہوتی ہیں، تم بھی جاؤ۔ طاہرہ نے پیار سے اس کے ماتھے پہ آئے بال پیچھے کیا۔ رابیل کو اپنے اندر نئی توانائی دوڑتی محسوس ہوئی۔ شیشے کی کھڑکیوں کے باہر برستی بارش کا نظارہ بڑا دل فریب تھا۔ سبز لان، سبز گھاس، سبز پودوں کی پس منظر میں یہ سفید عمارت بڑی بھلی لگ رہی تھی۔ سارا ماحول نکھرا نکھرا سا تھا۔ اسے اپنی زندگی پہ چھپا جمود یکلت ہٹتا محسوس ہوا۔ دل پر ہر قسم کے اندیشوں سے پاک ہو ایک نئی لیپ دھڑک رہا تھا۔ اس نے داخلی کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ بارش کی ایک منہ زور پہ بوچھاڑ اسے بھگو گئی۔ سامنے پھیلی گھاس کے وسیع میدان میں نوجوان نسل بے فکری سے بارش انجوائے کر رہی تھی۔ اے ابر کرم، اے ابر کرم! اتنا برس کہ وہ کہیں بھی اب جا نہ سکے۔ نادر دروازے سے جھانکتی رابیل کو دیکھ چکا تھا۔ تبھی تو احمد رشدی کے کھانے کی بے دردی سے ٹانگ مروڑی۔ ہاں، یہ معاذ بیچارہ کیا کرے گا؟ عاقف نے شرارت سے آنکھیں نچائی تو اس نے اسے دھمکی آمیز نگاہوں سے گھورا، مگر وہ ذرا بھی متاثر نہ ہوا۔ میں رابیل کو بتاؤں گا۔ رات بھر لان میں ٹہلتے تھے اور اداس گانے سنتے تھے۔ اس نے منہ پہ ہاتھ پھیرا تو معاذ نے اس کے کمر میں مکہ جڑا۔ وہ بلبلا کر رہ گیا۔ معاذ مڑا اور تیز قدم اٹھاتا رابیل کے پاس آ گیا اور بڑی ڈٹائی سے سب کے سامنے اس کے ہاتھ پکڑ کر ٹیرس پہ لے آیا اور سائبان کے نیچے بڑی کرسی پہ تقریباً دھکا دے کر بٹھایا۔ پھر وہ ریلنگ سے آگے ہو کر نیچے لان کی طرف جھکا۔ تم لوگوں نے کچھ نہیں دیکھا تھا، وہ بڑے رعب سے کہہ رہا تھا۔ اگر رابیل کو ڈانٹا تو اچھا نہیں ہوگا۔ تانیہ اور حماد اس کی حمایت میں بول پڑے۔ نہیں ڈانٹا ہمدرد، وہ تب کیا؟ رابیل بھیگ چکی تھی اور اسے سردی لگ رہی تھی۔ میں نے تم سے ابھی اپنا حساب کتاب نہیں کیا۔ اس نے مصنوعی رعب سے اسے دیکھا، مگر وہ ذرا بھی خوفزدہ نہیں ہوئی۔ میں نے دادی جان اور آنٹی سے سب کچھ کہہ دیا، اب مجھے کچھ کہہ کر تو دیکھیں۔ اس نے بھیگتے معاذ کو اعتماد سے دیکھا۔ سچ مچ کہہ دوں، موسم بڑا آفت ہو رہا ہے۔ اس نے دل نشین انداز میں باقی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو رابیل نے نگاہ چرا لی۔ اس کی آنکھوں پر جیسے پرجوش جذبے جھانک رہے تھے۔ اچھا، اب تو میرے ساتھ پاکستان ٹورز پہ چلو گی نا؟ اکیلا جا کر بہت بور ہوتا ہوں۔ وہ آس لیے اپنی گہری چمکدار آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بے اختیار اس کا سر اس بات میں ہلا اور دوستانہ سی ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پہ چمکی۔ عین اسی وقت نادر نے کیسٹ پلیئر بلند آواز میں لگا دی۔ وہ شرارت کرنے سے کیوں پیچھے رہتا؟ مسلسل نیچے سے معانی خیز ہنسی کھانسی اور سیڑھیوں کی آواز آ رہی تھی۔ چھایو رے پیار کا بادل چھایو رے۔ معاذ نے سائبان کے نیچے سے اسے باہر آنے کا اشارہ کیا تو اتر سے بھگو رہی تھی بارش، تو اسے اوپر سے بھگو رہی تھی، مگر اب اسے سردی نہیں لگ رہی تھی۔ اسے بظاہر صحرا بھکتی ایک نظم کی چند لائنیں یاد آ گئیں: کہیں زخموں کی گہرائی، کہیں زہریلی باتوں کی تیر، کئی تیغ صف لہجے زہر میں ڈوبے نشان، وقت بھلا دیتے ہیں اپنی زخموں اپنی باتوں کو، اسی زہر کو ترکیاب بنا دیتے ہیں، وقت بھلا دیتا ہے، وقت واقعی بڑا مرہم ہے۔ اسے ہرگز تلخ اور گھٹن وقت آج سچ مچ بھول گیا تھا۔ اس نے ساتھ کھڑے معاذ کو چاہت اور اعتماد سے دیکھا۔ وہ شریر ٹولی بھی ٹیرس پہ آ گئی۔ صلح مبارک ہو! بیک وقت یک زبان ہو کر بولے تو رابیل کی ساری کلفت پل بھر میں زائل ہو گئی۔ آنے والے دن بڑے روشن ہوں گے، اسے اس بات کا یقین تھا، اور اس کا یقین بے گمان نہیں تھا۔ تو یہ تھا آج کے ناول کے لاسٹ پارٹ کا اینڈ، جس کا نام تھا مہندی کا رنگ کھلنے لگا بے نبیلہ ابرار راجہ۔ کیسے لگا آپ سب کو ناول؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
آپ نے ایک بہت اچھا کمنٹ کیا، زبردست تاشین بائی 432، آپ نے بہت اچھا کمنٹ کیا تھا. تھینک یو سو مچ فار دس بیوٹیفل کمنٹ. اسی طرح کے کمنٹ کرتے رہا کریں. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل ایک نیو ناول کے ساتھ. جس نے ابھی تک میرا چینل لائک سبسکرائب نہیں کیا تو کہانی لے کے سبسکرائب مائی چینل اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن. آپ لوگ سے ملاقات ہوگی کل ایک نیو ناول کے ساتھ. اللہ حافظ.